हाजी मस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। दुनिया के बड़े गैंगस्टर्स की फहरिस्त तैयार की जाए तो पहले टॉप 10 में आता है। उजरती कातिल भी सबसे पहले इसने हायर किया और लफ्ज सिपारी भी इसने मुतारिफ कराया। उस शख्स का नाम भारत के तमाम मज़ाहिब वो बड़े एहतराम से लेते हैं। बॉलीवुड के जितने बड़े फनकार अदाकाराएं सबकी सरपरस्ती करता था। अमिताभ बच्चन हाजी मस्तान को सर्व करता रहा है, खिदमत करता रहा, उसकी खिदमत करता रहा, उसके पांव दबाता था, घुटने दबाता था, कंधे दबाता था। हाजी मस्तान को हाजी मस्तान दौलतमंद बनाने में सबसे ज्यादा किरदार गालिब का है, जिसका पूरा नाम शेख मोहम्मद अल गालिब। यूएई का सबसे बड़ा ताजिर सोने का, जिसे आप स्मगलर कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं सुनो पॉडकास्ट। बतौर कुली आगाज करने वाला सोने का स्मगलर और फिर इंडिया का नंबर 1 गैंगस्टर कैसे बना, बॉलीवुड और हाजी मस्तान के कनेक्शंस क्या थे, किस तरह उसने बॉलीवुड पर भी राज किया। अच्छा नईम साहब, हाजी मस्तान कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, क्या कारनामे थे, इब्तिदा कैसी हुई इसकी? इस शख्स जिसका नाम हाजी मस्तान हैदर मिर्जा, वो सिर्फ इंडिया का ही पहला डॉन नहीं था। इंडिया का बाकायदा अनाउंस था, बम्बई गैंगवार का किंग कहते हैं उसको। वो सिर्फ इंडिया का ही नहीं था, दुनिया के बड़े गैंगस्टर्स की जो डॉन है बाकायदा, उनकी अगर फहरिस्त तैयार की जाए तो पहले टॉप 10 में आता है और कुड बी इवन सेकंड और थर्ड। अच्छा, इतना बड़ा। ये भारत में बिलमूम और बम्बई में, मुंबई जिसे कहते हैं, उसमें बिलखुसूस अंडरवर्ल्ड का फाउंडर भी है। अच्छा, अंडरवर्ल्ड इसने शुरू की? अंडरवर्ल्ड इसने शुरू किया, इसने कई चीजें मुतारिफ कराई हैं गैंगस्टर्स में, गैंग्स में। नंबर 1 लफ्ज सिपारी, जो आज ज़बान आम है, बिलखुसूस लियारी गैंग वॉर के चक्कर में, मुंबई गैंग वॉर में लफ्ज सिपारी किसी शख्स को कत्ल करने का, नुकसान पहुंचाने का, असासे छीनने का जो पेशगी अदायगी का तरीका है, उसे सुपारी कहते हैं। और वो सुपारी हाजी मस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाई। हाजी मस्तान ने सुपारी पहले दी भी अपने मुखालिफ पटेल खानदान का, यूसुफ पटेल बड़ा नामदार था, उसकी कत्ल की सुपारी सबसे पहले दी भी। उजरती कातिल भी सबसे पहले इसने हायर किया और लफ्ज सिपारी भी इसने मुतारिफ कराया। जिसका वो जो 2 उजरती अफगानी कातिल पकड़े गए थे यूसुफ पटेल के, ऐसे इंतजाम में बता रहा हूं आपको, वो यूसुफ पटेल के उजरती कातिलों ने ये कहा, जो उस पर हमलावर हुए थे, कि हमें हाजी मस्तान ने भिजवाया था और हमें सुपारी दिया था कहा उसने। अफगान थे, पख्तून, अफगान नस्ल पख्तून। उन्होंने ये लफ्ज सुपारी ओन किया अदालत में, और जब अदालत ने उस ओन करने पर इसके गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए तो इसने इस बात की तस्दीक कर दी कि मैंने उजरती कातिल को यूसुफ पटेल के लिए सुपारी दी थी। ये लफ्ज सुपारी का बानी भी है। यानी नित नए और जदीद तरीके इसने इंट्रोड्यूस करवाए और नित नए कारनामे भी किए, बहुत से इकदाम किए, जैसे आपने कहा सिपारी का लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाया। एक और सुने, ये लेबर लीडर था। अच्छा, काम करता था फैक्ट्री में। सुने, कुली जो है ना, कुली, हाँ, कौन बना? जो रेलवे स्टेशन पे होते हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह होते हैं कुली। वो कुलियों की यूनियन का बानी था पहली बार। अच्छा, कुलियों की जो यूनियन थी वो भी पहली बार हाजी मस्तान पर जो कुलियों की यूनियन थी उसका भी फाउंडर था। गरीबों को हौसला देने के लिए, आवाज उठाने का हौसला। अब देखें ना, हम ये प्रोग्राम लकीली कर रहे हैं, यौम मई पर कर रहे हैं ना। अभी जब यौम मई गुजरा 1-2 दिन हुए, तो यौम मई पे प्रोग्राम में मेरे बात एक जहन में ये आई कि ये मेहनत कशों को ट्रिब्यूट है कि हम उन मेहनत कशों के लीडर पर, हाजी मस्तान हैदर मिर्जा, उसकी पजीराई कर रहे हैं। अब बाज़ नाज़रीन आपके ना कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि जी आप क्रिमिनल को, गैंगस्टर को हीरो बना के पेश करते हैं। हम उसकी कहानी, उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू बयान करते हैं। हम तो अंजाम भी बयान करते हैं। अगरचे तिबई मौत, ये हाजी मस्तान वाइज अंडरवर्ल्ड का वो गैंगस्टर है जो तिबई मौत मरा। अच्छा, हाजी मस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, या हाथ कुछ नहीं, ये सब मैं आपको बताता हूं। अब सिर्फ ऐसी सुने, इंडिया का पहला डॉन, दुनिया की डॉन्स की फहरिस्त में टॉप 10 में शामिल, अंडरवर्ल्ड का बानी, मुंबई अंडरवर्ल्ड का, जिसका नाम जेंटलमैन गैंगस्टर था।
جینٹل مین ڈان. بھارت کی تاریخ میں جینٹل مین ڈان, لبریٹر, نجات دہندہ, اس کے لفظ ہیں حاجی مستان کے لیے. اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ ان کے مذہب کا نہیں تھا, ان کے کسی عقیدے سے اتفاق بھی نہیں کرتا تھا, پکا مسلمان تھا, لیکن دو خوبی اس کی سن لیں. سیکولر کہتے ہیں نا بھارتی اپنے آپ کو. اس شخص کا نام بھارت کے تمام مذاہب, تمام مسالک, تمام عقیدے وہ بڑے احترام سے لیتے ہیں. حاجی مستان کا وہ فنڈنگ کرتا تھا بیک وقت مساجد کو, مدارس کو, گرجوں کو, مندروں کو, گردواروں کو, امام بارگاہوں کو. اچھا, یعنی تمام مکاتب فکر کو, تمام مذہب کی عبادت گاہوں کو وہ فنڈنگ باقاعدہ کرتا تھا, حاجی مستان سرپرستی کرتا تھا ان کی. ایک کوالٹی. ایک اور سنیں, بھارت کی تاریخ میں کسی گینگسٹر پر, کسی ڈان پر جس کی مجرمانہ زندگی موجود ہے, تاریخ جرائم میں کسی شخص پہ نہ اتنی فلمیں بنی, نہ اتنی ڈاکومنٹریز تیار ہوئیں, نہ اتنے ڈرامے بنے, اور نہ ہی اس قدر کسی شخص نے بالی ووڈ میں پذیرائی حاصل کی جتنی حاجی مستان کو ملی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب وجہ بتاتا ہوں آپ کو. وہ بالی ووڈ جو ہے سب سے بڑی فلم انڈسٹری دنیا کی, بالی ووڈ کے جتنے بڑے فنکار, اداکارائیں سب کی سرپرستی کرتا تھا امیتابھ بچن. کنگ آف ہیروز کہتے ہیں نا, کنگ آف ہیروز 6 مرتبہ اس کے گھر جا کے 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا, 8-8, 10-10 گھنٹے سرو کیے اس کے ڈرائنگ روم میں, اس کے بیڈ روم میں. امیتابھ بچن حاجی مستان کو سرو کرتا رہا ہے, خدمت کرتا رہا, اس کی خدمت کرتا رہا, اس کے پاؤں دباتا تھا, گھٹنے دباتا تھا, کندھے دباتا تھا, صرف یہ جاننے کے لیے کہ اس کی لائف کے لائیو پہلو کیا کیا ہیں, تاکہ اس پہ فلم بنائی جا سکے. لباس کی نقل کرتا, وہ اس کے کلچرڈ جو جملے تھے, فقرے, ان کو کاپی کرتا. اس کا طرز زندگی کچن سے بیڈ روم تک اور بیڈ روم سے ڈرائنگ روم تک, ہر ایک کی وہ عکس بندی کرتا رہا اپنی آنکھوں سے. کیمرہ نہیں لے کے جاتا تھا, وہ یہ سیکھ رہا تھا کہ حاجی مستان کون ہے. اور اس نے جو فلم اس کی دی ہے نا آخری وقت میں, دیوار غالباً اس کا نام تھا, شاید دیوار ہی تھا, اس فلم میں جو کاپی کیا امیتابھ بچن نے, وہ ہو بہو بالکل حاجی مستان ہے. سفید لباس زیب تن کرتا تھا, سفید ٹوپی اوپر, سفید کرتا, سفید پاجامہ. پاجامہ ہم نے مخفف کر لیا, ایبریویٹ کر لیا ہے. پائے جامہ نیچے پہننے والا, پائے جامہ پاؤں سے نیچے پہن. اب پاؤں سے وہ پہنتا وائٹ, اور بعض اوقات کالی شال یا کالی ٹوپی. یہ اس کا حلیہ تھا, اور خوبہو امیتابھ بچن نے اسے کاپی کیا. 3-4 فلموں میں کیا. میں نے کہا نا سب سے زیادہ فلمیں اس پہ بنی, بعد میں بنی, کوئی بڑے بڑے نام اب بھی بن رہی. لیکن جو امیتابھ بچن کا لازوال کردار ہے, وہ اس نے اس کو 6 بار اس کے گھر میں گھنٹوں گزار کے اس کو کاپی کیا, اور ایسا کاپی کیا جو نقل اصل سے بہتر ہے. اس نے اس کو ایک دوسرا یہ ہے, دنیا کا واحد کریکٹر حاجی مستان حیدر مرزا, دنیا کا واحد کریکٹر جو ایک غربت زدہ لکیر سے کہیں نیچے, نہایت غریب, قسم پرسی کے عالم میں مستحق, جو مرضی نام دے لیں, نادار, مفلس, دنیا کے چند امیر خاندانوں میں بنا. اچھا, یعنی اس نے دولت بھی اکٹھی کی, شہرت بھی پائی. دولت, شہرت, عزت, احترام کیا نہیں پایا. اب ایک اور جملہ سنیں. آج اس کے خانوادے 10 سے زائد بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتے, نواسے نواسیاں. حاجی مستان مرزا نے جس بندرگاہ پر
کلی کا کام کیا. اور جملہ سنیں, وہ کہتا تھا کہ میں اپنے کندھوں پر دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہوں اور انہیں بالا کرتا ہوں, اوپر کرتا ہوں. کندھوں پہ بوجھ اٹھا کے دوسروں کا, امیر زادوں کا, انہیں بالا کرتا ہوں. آج اسی بندرگاہ پر جہاں یہ بطور کلی سرو کرتا رہا, لوگوں کا بار برداری کا کام کرتا رہا, وہاں اس کے خانوادے کے 10 سے 12 افراد 6 بحری جہازوں کے مالک ہیں. اچھا, یعنی جس یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے اس بات کا. جس بندرگاہ پر ان کے دادا نانا پر نانا نے بار برداری کی بطور قلی, آج اسی بندرگاہ پر 6 بحری جہاز کس کے ہیں؟ حاجی مستان کے خانوادے کے, اس کی فیملی کے خاندان. تو یہ حاجی مستان اتنا امیر کیسے ہوا؟ یہ ساری باتیں میں بتاتا ہوں آپ کو, لیکن میں نے جو بات آپ کو بتائی سب سے اہم وہ یہ بتائی کہ یہ لبریٹر تھا, ہمدرد تھا. مزدوروں کا, مزدوروں کا نہیں ہمدرد تھا, صرف مزدوروں کا نہیں تھا, ہر اس قبیلے کا ہمدرد تھا جو اس کو آواز دیتا تھا, جس پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہوتا تھا, جس کے بارے میں پتہ لگتا تھا کہ اس پہ کوئی شخص زیادتی جبرن, یعنی ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. ہمیشہ. اس کی پوری تاریخ جو ہے نا بھری پڑی ہے اس سے ہٹ کے کہ مجرمانہ تاریخ بھی ہے. ایک اور جملہ, اس نے جہاں کہیں قدم رکھا نا, اس نے وہاں اپنا قدم جب رنجا فرمایا, اس نے اپنے آپ کو تسلیم کروا لیا, منوا لیا. کیسے منوایا؟ اب بڑی اہم بات, لیبر لیڈر بنا, کلیوں کا سربراہ بن گیا, اور پٹھان گینگ کے خلاف آواز بلند کی. شیر خان کلیوں سے بھتہ لینے آتا تھا, قطار میں لگے تھے کلی, اس کے سارے یہ بھی کلی تھا, قطار میں لگے ہوئے تھے. تو اس نے کہا, پوچھا اس نے, بھائی کیوں لگے ہو؟ کہتے صاحب آ رہا ہے. انہوں نے کون سا صاحب؟ انہوں نے کہا صاحب. انہوں نے کہا کون صاحب؟ انہوں نے کہا خان صاحب. انہوں نے کہا خان صاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا نام کیا ہے اس کا؟ انہوں نے کہا شیر خان. اس نے کہا تو پھر؟ انہوں نے کہا وہ ہم سے ہر ہفتے ہماری کمائی میں سے 5% لیتا ہے. اچھا, 5% فی کلی, فی کلی ہر ہفتے, یعنی 20% پر منتھ, منتھلی 20%. کس چیز کے؟ انہوں نے کہا سر وہ ٹیکس. کائے کا ٹیکس؟ انہوں نے کہا کلی کا. انہوں نے کہا وہ کوئی سرکاری آدمی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب ہے وہ. انہوں نے کہا کائے کا صاحب ہے؟ تو اس نے لفظ بھتہ متعارف کرا دیا. اچھا, اس نے کہا یہ تو بھتہ خوری ہے. سب کانٹیننٹ میں لفظ بھتہ جو ہے وہ بھی حاجی مستان نے متعارف کرایا. سب, میں نے کہا جتنا جہاں کہیں کس نے قدم جمایا ہے وہ اس کا اپنا قدم ہو گیا. اس نے کہا جی کہ لفظ بھتہ. اس نے کہا بھتہ. انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی آنے والا ہے, جمعہ ہے, آج جمعے کو آتا ہے. انہوں نے کہا نماز. اس نے کہا نماز ختم ہوگی. اس نے کہا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. اس نے اپنے 4-5 بندے بلا لیے کلیے, اور ہاتھ میں ڈنڈے چھوٹے پکڑا دیے. ان کو ڈنڈے پکڑ لو. وہ آ گئے, وہ لائن میں قطار میں کھڑے تھے. پہلے تو ان کو شک گزرا, اس کو شیر خان اس کے ساتھیوں کو, کہ آج قطار چھوٹی ہے تھوڑی. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ فرض کریں 100 کھڑے ہوتے تھے تو اس دن 90 کھڑے. انہوں نے کہا 10 کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ نماز پڑھنے گئے. انہوں نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا پہلے تو نماز نہیں پڑھی انہوں نے. انہوں نے کہا نہیں وہ مسلمان ہیں, مسلم ہیں, اور وہ جو ہمارا ہے نا کلی حاجی, ان کا کون؟ ان کا مستان. انہوں نے کہا مرزا. انہوں نے کہا مرزا. انہوں نے کہا ان کے ساتھ نماز پڑھنے گیا. انہوں نے کہا وہ بھتہ اکٹھے کرنا شروع ہو گئے. قطار میں لگے بھتہ دینے کے لیے. جس طرح ہم نہیں بینک میں جمع کرانے جاتے بل, یوٹیلٹی بلز, اب تو خیر ایپس آ گئی, لیکن وہ یوٹیلٹی بل جمع کراتے ہیں نا, تو قطار میں کھڑے ہو گئے. دینا قومی خزانے میں, آپ نے پیسہ ہے, رقم قومی خزانے میں جمع کرانی ہے, قطار میں بھی لگنا ہے. ڈنڈے بھی کھانے, پولیس والے ڈنڈے بھی مار رہے ہوتے ہیں اکثر. اب وہ اسی طرح انہوں نے پہلے بھتہ اکٹھے کر رہے ہیں, پیچھے سے جناب حاجی مستان اس کے 4-5 بندے ڈنڈے مار انہوں نے دھوں نکال دیا. قطار ٹوٹ گئی. انہوں نے پکڑ لیا شیر خان کو اور اس کے ساتھیوں کو, خوب مارا. اس وقت ان کے ہاتھ میں چاقو تھے, شیر خان وغیرہ کے. شیر خان. اور چاقو کون سے؟ ہمارے یہاں چاقو کہاں کے مشہور ہے؟ وزیر آباد, ضلع گجرانوالہ. وزیر آباد تحصیل ہے گجرانوالے کی, سب سے بڑی تحصیل, گجرانوالہ کے بعد سب سے بڑی, اور ہے بھی دریائے چناب کے کنارے, سرسبز و شاداب ہے. وہاں کا بڑا مشہور شخص کون ہوا؟ تو وزیر آباد ڈبل شاہ. پیسے ڈبل کرتا تھا, مشہور تھا, اس کے نام سے وزیر آباد مشہور ہے. چاقو چھری کے نام سے کم ہوا, اس کے نام سے زیادہ ہوا. یہ تو ایسے برسبیل تذکرہ. اس نے کیا کیا, اس کو جب یہ پتہ لگا کہ
بھارت میں سب سے مشہور چاقو ہے رامپور کا. رامپور کی ریاست اتنی مشہور نہیں رہی. جو والی رامپور تھا وہ شاید اتنا مشہور نہیں جتنا چاقو وہاں کا مشہور ہے. ان کے ہاتھ میں چاقو تھے. کون سے؟ رامپور کے. رامپوری چاقو. اب آپ سمجھیں, رامپوری چاقو اور رامپوری کرپان, ایسے واضح میں اور آگے. رامپوری چاقو اور رامپوری کرپان بہت مشہور تھے. انہوں نے چاقو نکالے مارنے کے لیے ان کو. اتنا طاقتور تھا مستان مرزا, حاجی مستان جسے کہہ رہے ہیں آپ, حج تو بعد میں کیا اور 4 حج کیے اس نے. وہ چاقو ان سے اکیلے نے چھین لیے, 4-5 بندوں سے چھین لیے. باقی ساتھی تھے وہ ڈنڈے مارتے رہے, انہیں چاقو چھین لیے. جب چاقو چھین لیے وہ نہتے ہو گئے. ان کو وہ اتنا مارا کہ راہ فرار اختیار کرنے پہ مجبور. یعنی وہ وہاں سے بھاگ گئے جو بھتہ لینے آئے تھے. بھتہ لینے آئے تھے, وہ بھتہ تو دینا پڑ گیا ان کو, لینے کے ہم بھول گئے. اور مستان مرزا کی وجہ سے. مستان مرزا کی. تو اس وقت وہ لیڈر بن گیا پھر تمام کلیوں کا. وہ بھائی پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. اچھا یہ اب سنیں, وہاں بندرگاہ پہ کیا ہوتا تھا؟ بندرگاہ پہ 2 چیزوں کی سمگلنگ ہوتی تھی. ایک گولڈ کی اور ایک الیکٹرانکس کی. اس وقت میں نیا وی سی آر, جب یہ 70s کی بات ہے, جب وی سی آر متعارف ہوا ہے تو وی سی آر, اینک چشمے, اینک, وی سی آر, سونا, الیکٹرانکس کی دیگر اشیاء, وہ ساری بڑی مشہور تھی. اور الیکٹرانکس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ یہ جو جوس نکالنے کی مشین ہوتی ہے, جوسر بلینڈر, وہ مشہور تھے. وہ چیزیں وہاں آتی تھی بندرگاہ پہ. اور آتے کون تھے لے کے؟ سب سے زیادہ عرب ایمریٹس, عرب شیوخ وہ آتے تھے بڑی تعداد میں. ٹھیک ہے. ان کے ذریعے بات پوری دنیا میں پھیلتی تھی. وہ سمگلر تھے سونے کے. وہ سونے کے سمگلروں نے کہا کہ ایک جن آ گیا. انہوں نے کہا کہاں جن آ گیا؟ بھتہ شتہ چل ہی رہا تھا, وہ قطار میں لگ کے دیتے تھے, بیچارے غریب لوگ تھے. قلی شیر خان بدماش تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک نیا مرزا ہے قلی, وہ ان کا لیڈر بن گیا ہے, اس نے تو مار کے شیر خان کی درگت بنا دی. تو وہ ایک جن آ گیا ہے. انہوں نے کہا وہ جن کون ہے؟ سارے عرب شیوخ نے کہا پتہ کرو جن کون ہے. انہوں نے کہا جن کا نام ہے حاجی مستان مرزا. اس وقت تو حاجی صاحب نہیں کہتے تھے, مستان مرزا, مستان حیدر مرزا اس کہتے ہیں, پورا نام تھا. انہوں نے کہا اوکے ٹھیک. انہوں نے جناب فوری طور پہ ایک کام کیا شیخوں نے. انہوں نے کہا کہ اس کو نا کسی طرح قابو کرو. انہوں نے روابط بنا لیے, مراسم بنا لیے. یعنی اب مستان مرزا کے مراسم بن گئے کلی ہونے کے باوجود عربی کے شیخوں سے. لیکن یہ درمیانی راستہ ہے. ابھی اس سے پہلے کا سنیں. یہ ایک غریب گھر کا فرد تھا, 8 سال کی عمر کا تھا. اس کا باپ ایک معمولی سا کسان, کاشتکاری کرتا تھا, زراعت پیشہ. غریب گھر تھا, 5-6 بہن بھائی تھے, 2 ماں باپ تھے, ایک بڑی بہن تھی. تو مشکل سے گزارا ہوتا تھا. اس کے باپ نے ایک دن بچوں کو بلایا, والد نے, کہ بچوں ہمیں جو ہے نا یہ اپنی غربت دور کرنے کے لیے, حالات بہتر کرنے کے لیے, خوشحالی لانے کے لیے کسی یہاں سے, اچھا یہ تامل ناڈو کا پیدا ہوا, اس کا جائے پیدائش جنم بھومی تامل ناڈو, ایک غریب علاقہ, وہاں کی سب سے کمزور ریاست اس وقت بھارت کی. یہ 70s کا ہے, بتا رہا ہوں آپ. کمزور ریاست کا ایک شخص تامل ناڈو, یہ پیدا ہوا تھا 1 مارچ 1926 میں, تقسیم ہند سے پہلے, یعنی 25 سال پہلے سمجھ لیں آپ. 1 مارچ 1926 کو تامل ناڈو میں غریب کسان کے گھر پیدا ہوا تھا. تو جب باپ 8 سال کا یہ ہوا تو باپ نے کہا کہ چلو. نے کہا کہاں چلیں؟ مزدوری کرو. مزدوری کرنے. کہاں کریں گے وہ بڑے شہر میں, تامل ناڈو میں مزدوری نہیں ملتی. انہوں نے بمبئی کا انتخاب کیا. یہ بمبئی میں چلے گئے. باپ نے کہا کہ یہاں بے سر و سامانی میں کوئی واقفیت چاہیے. تو میرا ایک شخص ہے جس نے کہیں ہوٹل بنایا ہے ممبئی میں. ممبئی کے سراؤنڈنگ میں ایک جگہ تھی ویرانہ سا, سڑک گزرتی تھی وہاں سے.
کچی بستی سمجھ لیں. وہاں وہ گئے, اس کا تلاش کیا بندے کو, تو پتہ لگا کہ اس نے ڈھابا ایک بنایا ہے, ناٹ سارٹ آف ہوٹل, لیکن ڈھابا چھوٹا سا, کھانے پکانے کی چیزیں بیچتے. اسے کہا کہ یار ہم تامل ناڈو سے یہاں شفٹ ہو گئے, ایک کمرہ چاہیے, گھر, باپ بیٹے ہیں, 8 سال کی عمر ہے اس کی. اب ایک اور جملہ سنیں, بورن انٹیلیجنٹ, حاجی مستان, پیدائشی ذہین آدمی. ذہین اور چیز ہوتی ہے. انٹیلیجنٹ کا اصل ترجمہ ڈاکٹر وحید قریشی نے کیا, مرحوم نے. زیرک تھا, لیکن تھا ایول جینس. بھارت یہ کہتا ہے, بھارتی تاریخ, کہ یہ انٹیلیجنس تھا لیکن ایول جینس تھا. 8 سال کی عمر میں باپ نے کہا کہ اپنے دوست سے کہ تیرے ڈھابے کے آگے یہ سڑک سے گزر رہا ہے, سڑک قریب ہے, تو میں یہاں پنچر کی دکان لگا لوں. اس نے کہا لگا لو. میں کہتا بیٹھ جاؤ, میں بھی بیٹھا ہوں, ڈھابا ہے, باہر بیٹھ جاؤ. تو پنچر کس کو لگاتے تھے؟ موٹر سائیکل, سائیکل کو, بائسیکل. آج کل جو پیٹرول کی حالت ہے نا, تو وہ لوگ اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے. اب ہمیں پتہ لگا اہمیت کیا ہے. 4,000 کی 5,000 کی سائیکل جو ہے نا 40,000 کی ملتی ہے, آج کل 50,000 کی بھی ہے. اور ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, یہ جو ایک سائیکل کمپنی کے مالک کے اغوا کا, قتل کا, یاد ہے نا؟ بالکل یاد ہے. تو اس میں ہم نے اہمیت بتائی تھی کہ سائیکل کی اہمیت اس وقت کیا تھی جب قیام پاکستان تھا. پاکستان بننے کے بعد سائیکل کی اہمیت نیلے گنبد میں, اور پھر اس کے پہلے آپ دیکھ لیں, بھارت میں اوورال اور بمبئی میں بالخصوص لوگ سائیکل پہ سوار ہو کے جاتے تھے. یہ اب 26 اور 8 34 1934 کی بات, 34 35 36, ٹھیک ہے. وہ جو ایرا تھا 30s کا, اس میں سائیکل کی, بائسیکل کی اہمیت بہت تھی. اس نے وہاں پنچر لگانا شروع کر دیا. اس نے ابتدا میں باپ سے کہا کہ ابا آپ کم کام کیا کرو, میں زیادہ کروں گا. اچھا. باپ اگر سائیکل کو پنچر لگا رہا ہے 4 سارے دن میں, یہ 8 لگا رہا ہے شروع سے. اسپیڈ زیادہ اس کی. ایک ہندی کی مثالیں جو ہے نا, وہ بعض بندوں کو دیکھ کے بنی ہیں. اس کو دیکھ کے جو ہندی کی کئی مثالیں ہیں, ایک مثال بنی جو ایک بہت بڑے جرنلسٹ نے, ابھی بزرگ زندہ ہے ماشاءاللہ, انہوں نے مجھے یہ بتائی مثال کہ اس نے ایک مثال پیدا کی جو بھارت کی تاریخ کا حصہ بن گئی, ہونیار بروا کے چکنے چکنے پات. اچھا, یہ حاجی مستان کو دیکھ کے, حاجی مستان کو دیکھ کے بنی. اچھا, اس کا مطلب کیا, یہ بھی ناظرین کو بتا دیں. جو ہوشیار آدمی ہوتا ہے نا, اس کے افعال سے, اس کے ایکٹ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا تیز ہے. ہاں بالکل. ہونیار بروا کے چکنے چکنے پات. اب یہ جب پنچر لگانا شروع کیا, اب آپ اندازہ لگائیں, ایک کسان, ہاری سمجھ لیں آپ, کسان بھی کیا, وہ ہاری ایک تامل ناڈو سے منتقل ہوتا ہے, ممبئی میں آتا ہے, پنچر کی دکان بناتا ہے, وہ ڈھابا کے باہر, دکان تو نہیں تھی, وہیں سو جاتے ہیں باپ بیٹا, پھر یہ باقی فیملی بھی لے آتے ہیں. یہ سائیکل کا دور تھوڑا بڑا, 40s کے عروج پہ پہنچ گیا, بائسیکل آ گئی 40s کے ابتدا میں. 45 قیام پاکستان سے پہلے ایسٹ انڈیا گورنمنٹ ہے, ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت میں گاڑیوں کا دور آ گیا. گاڑی کا دور آیا, یہ 8 سے 14 اور 15 سال کا ہو گیا. اس نے 6-7 سال گزار لیے پنچر کی اس شاپ پہ جو ڈھابے کے باہر ہے. اٹ از ناٹ شاپ, ہاں وہ ایک پنچر سینٹر صرف بنایا ہوتا کھلا. یہ وہاں بیٹھا, 5-7 سال گزارے. باپ سے کہتا ہے کہ والد صاحب, کیا ہماری قسمت میں غربت لکھ دی گئی ہے؟ کوئی دن ایسا ہوگا کہ میں اپنے لیے نہیں کرتا تھا, میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی غربت دور کر لوں. یہ 14 سال کی عمر میں تاریخ میں لکھا ہے, بھارت کی تاریخ میں. اور جو اینی شاہد ہے, آئی وٹنس اکاؤنٹ جو ہے, جیسے میری دوستی ہے, تعلق ہے, بزرگ آدمی ہے ہمارے وہاں کے جرنلسٹ ہیں, اور آج کل دور درشن پہ سرکاری میڈیا جو ہے ان کا پی ٹی وی, ان کے پی ٹی وی کے بہت بڑے نامور تجزیہ کار ہیں, بزرگ آدمی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حاجی مستان کی نصف زندگی کا عینی شاہد ہوں. اچھا, یعنی اس نے تقریباً اگر عمر پائی 96 تک زندہ رہا, اگر 80 سال کی عمر پائی تو 30-40 سال کے وہ
گواہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا, جس کے بعد میں نے یہ رپورٹ کیا, تاریخ کا حصہ بن گیا, کہ اس نے کہا کہ کیا ابا ہماری غربت دور نہیں ہو سکتی؟ یہ جو گاڑیوں والے آتے ہیں مجھ سے پنچر لگواتے ہیں, کوئی دن ایسا بھی ہوگا کہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں, میرے گھر والے تو تیری ماں, میری ماں, تیرے بچے وہاں بیٹھے ہو. یہ اس کا خواب تھا, اور اس خواب میں ہو سکتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہو, عین وقت قبولیت کا ہو, اور یہ کامیاب ہو گیا ہو. پھر یہ ہے کہ اس کی محنت کے بلبوتے پہ خدا کو محنتی شخص پسند ہے. القاسب حبیب اللہ, اس کی سنی گئی. اور یہ سنی یہیں سے جاتی ہے جب یہ کلی بنتا ہے؟ نہیں, کلی نہیں سنے, کلی کا سفر بات کا ہے. یہ پنچر لگا رہا ہے گاڑی کو. ایک شخص نے کہا, او بچے پنچر لگا, سوچ کیا رہا ہے؟ او ہل گیا ایک دم, پہنچ چونکا. کیا سوچ رہا تھا؟ وہ بس ایسے ہی. نے کہا سوچ کیا رہا ہے بتاؤ. وہ تو منا سا 14 سال کا 12 سال کا ہے. انہوں نے کہا 15 سال کا ہوں. نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں سوچ رہا تھا. کیا؟ اپنے گھر والوں کے بارے میں. تیرے گھر والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرا ابا وہ چارپائی پہ سویا ہوا ہے, اور میری ماں ادھر گھر پہ, ہم یہاں شفٹ ہوئے ہیں تامل ناڈو سے, اور یہاں میں پنچر لگاتا ہوں اور گھر والوں کی کفالت کرتا ہوں. اس نے کہا بچے بڑا اچھا کرتا ہے, حلال روزی کما رہا ہے. اس نے کہا تو کون ہے, کہاں کا ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. کس کا بیٹا؟ اس نے کہا فلاں کا. انہوں نے کہا وہ تیرا ابا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا ابا یہاں پنچر لگاتا تھا. انہوں نے کہا زندہ ہے؟ اس نے کہا زندہ ہے. اور لیٹا ہے وہ چارپائی پہ. انہوں نے کہا اوکے. اس نے کیا سمجھتا ہے؟ کہتا میں سوچ یہ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ آپ جس طرح گاڑی پہ آئے, کل میں اسی جگہ پہ گاڑی پہ آؤں اور پنچر لگواؤں گاڑی. اچھا. انہوں نے کہا اوکے. وہ چلا گیا. اس نے گھر جا کے سوچا, کار سوار نے 3-4 دن بعد پھر آ گیا. کئی کہا مستقل پنچر جن کے ایک ہی جگہ سے لگواتے. اب یہ 40s کا دور ہے. انہوں نے کہا جی میں پھر آیا ہوں تیرے پاس, یار تو نے بڑا دل مو لیا. انہوں نے کہا کیسے؟ تم نے بڑا اچھا جملہ کہا. میں کہا پھر؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, اگر تو چاہتا ہے کسی طریقے پہ امیر ہونا, اپنے گھر والوں کی غربت دور کرنا, اور اسی طرح ہم کار میں سوار ہو کے آتے ہیں, تو آنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس طریقہ. اس نے کیا؟ اس نے کہا میں بندرگاہ پہ کام کرتا ہوں. یہ نہیں کہا اسمگلنگ. اچھا اب یہ سنیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اسمگلنگ ہے, اور ہوتا کیا؟ تجارت ہوتی ہے, کاروبار ہوتا ہے. وہ کاروبار کہتے کاروبار ہے. نہیں, وہ جائز طریقے سے جا رہا ہے تو پھر تو کاروبار ہے, اگر ناجائز طریقے سے چھپا کے جا رہا ہے تو پھر اسمگلنگ ہے. ٹیکس نہیں دے رہا, سرکاری خزانے میں ریکومنڈیشن نہیں ہے اس کی, اس ہرارکی میں نہیں ہے, قواعد و ضوابط کا پابند نہیں ہے, تو اسمگلنگ ہے. انہوں نے کہا جی کہ تو ایسا کر, یہ ڈھابے پہ بٹھا اپنے باپ کو. اچھا ہاں, اس دوران اس نے پنچر سے اس نے اور اس کے والد نے ترقی کر کے وہ ڈھابا بھی لے لیا تھا. اچھا, ڈھابا بھی چلا رہا ہے اور پنچر کی شاپ بھی چلا رہا ہے آگے پیچھے, ڈھابا جوڑا تھا. ٹھیک ہے, کارنر ہے, ٹک شاپ سمجھ. اس نے کہا تو باپ کو یہاں بٹھا, پنچر وہی لگائے, تو ہمارے ساتھ چل. وہ اس کو لے جاتا ہے بندرگاہ پہ. اس نے کہا تو تیز ہوشیار ہے, چلاک ہے. بندرگاہ پہ جا کے میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ وہ لیڈر بن گیا کلیوں کا. تو اس کے بعد اس کے کالے کارنامے بھی ہیں کوئی بہت سارے. کہتے ہیں بڑے بڑے بھارت کا سب سے بڑا گینگسٹر, گینگز کا بانی, پٹھانوں سے پھڈا ڈالنے والا. لیکن ایک اور اہم بات, دنیا جہان کی ساری اسمگلنگ اس نے کی یا اس کے ذریعے ہوئی, اس کے ذریعے کی گئی, لیکن اسمگلنگ کا ایک مقدمہ درج نہیں ہے اس پہ. اچھا, اتنی چالاکی سے اسمگلنگ کرتا تھا. بس یہ اسمگلنگ کاروبار کی شکل میں کرتا تھا. اب آپ نے پوچھا کہ اس کے دن کیسے پھرے, یہ امیر کیسے. جب یہ لیڈر بن گیا کلیوں کا, لیبر لیڈر, محنت کشوں کی تنظیمیں ریلی نکالی کل پرسوں, انہوں نے کئی ریلیاں نکلی لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان میں. ان ریلیوں میں وہ مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اور مجھے یہ پتا ہے کہ ان میں سے 80-90% کاغذی ہوتی ہیں باتیں. لیکن اس کے تاریخ میں اس جرنلسٹ نے لکھا. اچھا ایک اور ذہن آگے بات, بھارت کی تاریخ کا واحد گینگسٹر جس کے میڈیا نے سب سے زیادہ انٹرویو کیے. اچھا, حاجی مستان کے جب یہ قتل میں پکڑا گیا پٹیل کے, اور اس کے گن مین قتل ہوا تھا, اس قتل میں پکڑا گیا, اقدام قتل میں, تب یہ جب عدالت آتا تھا جیل سے تو درجنوں جو ہے نا وہ میڈیا والے کھڑے ہوتے تھے. اس وقت میڈیا پرنٹ میڈیا تھا, الیکٹرانک تو تھا ہی نہیں, وہ کھڑے ہوتے تھے, اس کی انٹرویو کرتے تھے.
سب سے زیادہ انٹرویو اس کے ہوئے. اسمگلنگ کا ایک مقدمہ اس پہ درج نہیں ہوا, قتل کا صرف ایک مقدمہ تھا, جیل گیا. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے, سب سے اہم, جب وہاں عرب شیوخ آتے تھے, سونے کی اسمگلنگ, الیکٹرانک کی اسمگلنگ, اینکو وغیرہ کی اسمگلنگ, اور پھر بعد میں کٹلری کا سامان یہاں سے جانا, اور سرامکس اور ہاؤس ہولڈ, ہاں وہ ساری چیزیں وہ وہاں سے آتی تھی, یو اے سے. جب یہ ساری بن گئیں تو ان عرب شیوخ نے, یہ ہوشیار تھا, ایک عرب شیخ آیا, اس نے اس کو فل پروٹوکول دیا اور اس کا سامان کندھوں پہ اٹھا کے اس نے نکالا. آج کل بزمی صاحب ایک مشہور جگہ ہے, اب بنائی ہے ایف آئی اے والوں نے, گرین چینل. کیا آپ کو شک نہیں کہ آپ کے پاس کوئی انلیگل ویپن ہے, انلیگل اشیاء صرف ہیں, کوئی شراب ہے, کوئی بھی ہے جو انلیگل ہے, تو آپ چلتے جائیں, آپ کوئی روکے گا نہیں. اسے کہتے ہیں گرین چینل, بے خوف و خطر گزر جائیں. گرین چینل کا بانی بھی حاجی مستان ہے. اچھا, جس کا سامان یہ اپنے کندھوں پہ لے کے جا رہا ہے, اس کو کوئی نہیں روکے گا. کے کسٹم حکام, انٹیلیجنس والے اس کو نہیں روکتے تھے. کیوں, ایک تو یہ لیڈر تھا, اثر و رسوخ والا تھا, اور اس کے بعد اس نے اعتماد بنا لیا تھا اپنا. چوتھی ایک اور چیز بھی, اعتماد اپنی جگہ پہ, دیانتدار تھا, ہمدرد تھا لیکن دیانتدار تھا, ہمدردی کے ساتھ ساتھ دیانت. اس نے کیا کیا کہ یہ سامان نکالتا تھا. تو پھر سارے اسمگلر جو ہیں وہ اس سے رابطے میں آ گئے کہ تمہیں تو کسی نے روکنا نہیں ہے. ایک بندے نے کہا تو امیر نہیں ہونا تو کلی رہنا ساری عمر, بتائیں. انہوں نے کہا یار تو ہمیں بغیر کچھ چیکنگ کے نکال دیتا ہے. اس نے کہا واچر میری جیب میں ہوتا ہے آپ کا. اس نے کہا واچر میں لکھا ہے فرض کر 100 آئٹمس, تو 110 بھی نکال سکتے ہو. اس نے کہا ہاں. اس نے کئی دفعہ کہیں نکال دی. انہوں نے جاتے وقت انڈر ہینڈ اس کو وہ پیسے دے دیے, یعنی اب اس کی دہاڑیاں لگنا شروع ہو گئی, پکی دہاڑیاں. ہاں. نعیم صاحب, غالب کون تھا اور اس کا کیا کردار تھا حاجی مستان کی زندگی میں؟ حاجی مستان کو حاجی مستان دولت مند بنانے میں سب سے زیادہ کردار غالب کا ہے, جس کا پورا نام شیخ محمد الغالب. یہ کون یو اے ای کا سب سے بڑا تاجر سونے کا, جسے آپ سمگلر کہہ سکتے ہیں. اس کی زندگی میں یہ بڑی اہم بات تھی کہ وہ حاجی مستان کا پروموٹر تھا, کیونکہ حاجی مستان اس کو فائدہ پہنچاتا تھا اسمگلنگ میں. یہ میں نے جملہ کہا. ہاں, میں نے وہاں کے تجزیہ کاروں سے یہ کہا کہ کیا حاجی مستان کا پروموٹر ہے شیخ محمد غالب؟ انہوں نے کہا اٹ از جسٹ ادروائز. حاجی مستان پروموٹر تھا شیخ غالب کا. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتا ہے شیخ غالب ایک دفعہ ایک اسائنمنٹ لے کے آیا, جس میں سونا ڈکلیئر کیا, فرض کریں 5 کے جی میں آتا نا سونا, تولوں میں نہیں تھا, 40s میں, 30 سے 40s تھا یہ دہائی پوری, اور 40 سے 50s کی, کیونکہ اس دوران پاکستان بنا ہے. وہ 2 دہائیاں بڑی مشہور ہیں. ان 2 دہائیوں میں کلو میں سونا لے کے آتا تھا شیخ محمد الغالب. شیخ غالب صاحب سونا لے کے آئے, فرض کرے تھا 5 کلو, 10 کلو لے آئے. ڈکلیئر کتنا تھا؟ 5 کلو. وہ 10 کلو لے آئے. اس نے اٹھایا اور یہ لے گیا. جب یہ باہر لے کے گیا, مخبری ہو گئی. کئی بار آتا جاتا رہا, ایک دو پکڑا گیا وہ کہ شیخ غالب کوانٹٹی ریکوائرڈ, سینکشن, اتھرائز, 3 طریقے ہوتے ہیں, اس سے تجاوز کر کے ڈبل لے آیا. یہ باہر نکلے, پیچھے سے انٹیلیجنس والے آئے, انہوں نے شیخ غالب کو اور ان دونوں کو پکڑ لیا, مستان کو اور شیخ غالب کو. یہ پکڑے گا, سونا اتارا, وزن کیا, ڈبل تھا. میں مثال دے رہا ہوں, تمثیل ہے کہ 5 کلو, وہ ڈبل جتنا تھا اس سے ڈبل. انہوں نے پوچھا تو جانتا ہے اس کو؟ لوکل آدمی سے پوچھنا تھا نا, یو اے سے تھوڑی پوچھنا تھا کہ تو اس کو جانتا ہے. اس نے کہا جانتا. کون ہے؟ انہوں نے کہا شیخ غالب. انہوں نے کہا تیرا کیسے واقف؟ انہوں نے کہا سامان لے کے آتا ہے. انہوں نے کہا تو سینکشن کلی ہے تو پاگل ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا, میں تو ان امیروں کا, یہ جملہ ایگزیکٹ. اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا, بھارت کی فلم انڈسٹری میں یعنی بالی ووڈ میں سب سے زیادہ ڈائلاگ حاجی مستان پہ بنے, حاجی مستان کے بنے, حاجی مستان کے ذریعے بنے. تینوں آپشن. فلموں کے کئی ڈائلاگ
خاص کر دیوار فلم جو تھی, مجھے ایگزیکٹ نام یاد ہے, دیوار, امیتابھ بچن کی, اس میں کہتا ہے کہ ہم بڑے ہوئے امیروں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے, ہم نے ان کو بڑا بنایا, ان کا بوجھ اپنے غریب کندھوں پہ اٹھا کے. یہ سارے ڈائلاگ اسی کے ہیں. اس نے وہ ڈائلاگ بولا, اینٹی کرپشن, اینٹی اسمگلنگ, جو بھی تھے ایکسائز اس وقت کے میٹ میں 40s میں. اس نے کہا جی کہ اس کی بار برداری میں کرتا ہوں, یہ کلو لائے گا 2 کلو لائے گا 10 کلو لائے مجھے سے کیا, میں نے اٹھانے پہ باہر اتار نکال کے رکھنے گاڑی میں, میں نے پیسے لے لیں, لوڈ ان لوڈ میرا کام. 4 پھیرے اور ہیں, انہوں نے کہا 4 اور ہیں, انہوں نے کہا پیچھے. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, اس کو پکڑ لیا, پکڑ کے فوری طور پہ فیصلہ ہوا, عدالت گئے, عدالت نے اس کو جیل بھیج دی. وہ کہتے ہیں کہ 48 گھنٹے میں سزا ہو گئی. جاتے وقت اس نے یہ کہا شیخ غالب سے, شیخ غالب نے حاجی مستان سے, کہ یار یہ ان کو 3 کنسائنمنٹ کو پتہ ہے, وہ بھی تاجر تھے, اسمگلر تھے سونے کے. اس نے کہا 3 کنسائنمنٹ کو پتہ ہے, اس میں الیکٹرانکس بھی ہے, سونا بھی ہے, اور جو سونا باقی ہے نا وہ تو وہاں سے لے کے اپنے گھر لے جا, میں آؤں گا تو لے لوں گا جب فیصلہ ہوگا میرے کیس کا. انہوں نے کہا ٹھیک. یہ وہاں سونا نکال کے اپنے گھر رکھایا. اس نے بیوی بچوں, باپ ماں جو بھی زندہ تھا, ان سے یہ کہا کہ آج سے ہماری امارت کا دور شروع ہو گیا, خوشحالی آ جائے گی, اب یہ سونا بھی آ گیا, لیکن اس کو ٹچ نہیں کرنا. کیوں؟ اس نے کہا یہ شیخ صاحب کی امانت ہے. کیا ہے؟ امانت ہے, واپس آ کے لیں گے وہ. اس نے گڑھا کھودا گھر میں, یہ تاریخ بتاتی ہے ہندوستان کی. اس نے گڑھا کھودا اور وہ بکس جو تھے, جویلری باکس, وہ گڑھے میں دبا دیے. 2.5 سے 3 سال کی سزا کاٹی اس نے سمگلنگ کے الزام میں, یو اے سے یہاں بھارت سے. واپس آیا, اس کو پتہ لگا, عدالت سے اس کو لیا. پہلے اس کا بار وزن اٹھاتا تھا, اب اس کو اٹھایا, اپنے گھر لے گیا, اور گھر لے جا کے اس کی خاطر تواضع کی, اور اسے کہا کہ تو تھکا آ رہا ہے, جیل کاٹ کے آیا ہے. اس نے کہا میرے گھر والے پریشان ہیں. اس کو وہاں سلایا, اور اگلے دن وہ دوبارہ گڑھا کھودا, اور اس سے کہا کہ یہ تیرا سونا بچا. اس نے کہا میں تو یہ بھول گیا تھا, میں تو ریکوری وہ کرنی ہے جو سرکار نے مجھے قبضے میں لی تھی, ریکوری سپرداری پہ. انہوں نے کہا پھر, انہوں نے کہا یہ تیرا, انہوں نے کہا یہ میرا, یہ تیرا ہی ہے. اچھا, اب اس کی بتا رہا ہوں تبدیلی کیسے ہوئی غربت امارت میں. اس نے کہا یہ سونا تیرا ہی ہے, تم رکھو, اور یہ تجھے تیری دیانتداری کا انعام ہے. انہوں نے کہا ٹھیک. مرا بنا کیا یہ وہ گھر والوں کو. اس نے کہا بچے بچی تمہارا ہے. اب اس میں ایک اور بات سمجھیں, یہ بھارت میں سونا سمگل کیوں ہوتا تھا؟ یہ آپ کی ناظرین کی انفارمیشن کے, سونا مہنگا تھا؟ نہیں, بہت سستا تھا. 2 وجوہات کی بنا پہ سونا سمگل ہوتا تھا. بھارت روٹ ٹو سمگلنگ تھا, آگے جانے کے لیے, انکلوڈنگ دس ایریا آف پاکستان, جو پاکستان بنا بعد میں, سب کانٹیننٹ میں. یہاں سے افغانستان بھی جاتا تھا. یہاں سے کہتے یہ ہیں کہ یو اے سے براہ راست سعودی عرب نہیں آتا تھا, اسی راستے سے, اسی روٹ سے سعودی عرب جاتا تھا. ٹھیک ہے. اسی روٹ سے چائنا جاتا تھا, اسی روٹ سے رشیا اور اس کی اب جو اسٹیٹس بن گئے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس, وہاں جاتا تھا. مڈل ایسٹ وغیرہ, مڈل ایسٹ میں یہ سارا وہاں جاتا تھا. ایک دوسرا, دنیا کا واحد ملک تھا ہندوستان, اس وقت تو بھارت نہیں تھا, ہندوستان واحد ملک تھا جہاں سونے کی کھپت سب سے زیادہ تھی. بھارتی خواتین, یہ انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو, بھارتی خواتین سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک, اور اسی سے لفظ سرتا پا نکلا. سراپا کہتے ہیں نا, سراپا, سرتا پا وہ لفظ اصل, سر سے پاؤں تک زیور پہنتی تھی. اور جو سیاہ فام بھارتی خواتین تھی, ہندوستانی خواتین سیاہ فام, بلیک انڈینز, اسے کہتے ہیں بلیک انڈینز, جو بلیک انڈینز تھیں وہ اپنی خوبصورتی میں اضافے کے لیے زیر ناف بھی زیورات پہنتی تھی. سکرٹس سلیو لیس, اور درمیان میں یہاں اس جگہ ایگزیکٹ
ناف اور ناف سے نیچے تک زیورات پہنتی تھیں. اس قدر کھپت تھی. ایک اور چیز, ایک ریاست راجستھان, راجستھان کی خواتین کے بارے میں یہ مشہور تھا اس وقت, اب پتہ نہیں کیا صورتحال ہے, میں نے اب نہیں دیکھا. اس وقت کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ راجستھان کی خواتین کا اپنا وزن, سونے کے وزن جو وہ پہنتی ہیں اس سے کم ہوتا تھا. ایک نئی بات ہے. اچھا, راجستھان کی خواتین جو ہیں وہ ہم وزن سونا پہنتی تھیں, بلکہ اپنے وزن سے زائد سونا. ہاں, یہ مشہور تھی, مثل مشہور ہوتی نا. ٹھیک ہے. یہ مثل مشہور اس لیے تھی کہ بھارت میں جو سونا آتا تھا, اگر آدھا سمگل ہو رہا ہے دوسرے ممالک میں, سرزمین بھارت پہ آدھے سے زائد استعمال ہو رہا ہے. یہ پکی بات. وہ خواتین جو سونا اتنا استعمال کرتی تھیں, تو حاجی مستان نے اس ایشو کو اپنے لیے کاروباری ذہن بنایا کہ اس ایشو کو استعمال کیا جائے. جب اس کو سونا دیا شیخ محمد الغالب نے, تو اس نے کہا کہ میں اب سونے کا کاروبار کروں گا. پینچر لگانے والا کلی بنا, کلی سے کاروباری بنا, کاروباری سے سمگلر بنا, سمگلر سے جولر بن گیا. اچھا, پھر اس نے جولری سٹارٹ کر دی. اس نے جولری سٹارٹ کر دی. اور جولری کس طرز کی؟ جیمز جول, گولڈ آرنومنٹس. یو اے ای کے وہ تاجر جن کا سونا, جن کے الیکٹرانکس کی اشیاء, جن کا بار وزن اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے, وہ ان کا ہم پلہ تاجر بن گیا. میں سمگلر کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ایک مقدمہ درج نہیں ہے سمگلنگ کا, لیکن یہ بات مشہور ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سمگلر تھا. لیکن اس کے اہل خانہ سے میری اب بھی گفتگو ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھارتی سرزمین پر قیام پاکستان کے پہلے کے سوداگر ہیں سونے کے. ہم سمگلر کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ سوداگر. اچھا, تو یہ کیسے بنا, پھر گینگسٹر کیسے بنا حاجی مستان, اور اس کے کیا کارنامے ہیں؟ کوئی قتل وغیرہ بھی کیے ہیں اس نے؟ ایک اور سن لیں, شیخ محمد الغالب جو ہے نا, اس کی بات رہ جائے گی بیچ میں. شیخ محمد الغالب سمیت 15 سے 20 افراد اس نے بالی ووڈ میں انٹر کیے. حاجی مستان نے. یہ وہ دوسرا پہلو بتا رہا ہوں, زندگی کے 22-25 پہلو ہیں جس میں نے تحقیق کی ہے. اس نے جو بندے انٹر کیے, ان کو نہیں پتا تھا کہ فلم کیا ہوتی ہے, تھیٹر کیا ہوتا ہے, سینما گھر کیا ہے. انہیں نہیں پتا تھا کہ ڈاکومنٹری کیسے بنتی ہے, دستاویزی فلم کیا ہوتی ہے, شارٹ فلم کیا ہوتی ہے. لیکن بالی ووڈ تو مشہور تھا. تو اس نے ان کو راغب کیا اور ان کو سینما گھروں کی طرف لے گیا. پہلے جو منی سینما گھر ہوتے تھے گھروں میں کھلے ہوئے, ان کا مزہ چکھایا, لطف لگایا. منہ کو لگ گئی نا, منہ کو لگ گئی. جب ان کو یہ دلچسپی منہ کو لگی, تو ان سے یہ کہا کہ بھارتی بالی ووڈ کا ایسا چرچا جو دنیا میں آپ نے سنا ہی ہوگا, میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاؤں گا. اس نے اپنے دور غربت جو تھی, دور غربت میں ہی ان کو یہ لگا دیا فلم کی طرف. تو شیخ محمد الغالب اور وہ لوگ جو ہیں اس کا فائدہ اٹھایا. سوداگری سنیں کیا ہے, کاروبار کیا ہے؟ سوداگری یہ ہے کہ وہ سونے کی سمگلنگ اور اشیاء الیکٹرانکس کی سمگلنگ چھوڑ کے بالی ووڈ کی طرف آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو اس سے سمگلنگ سے اور اس جو جسے آپ کہہ رہے ہیں کاروبار, سوداگری, اس سوداگر سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم فلم کو پروموٹ کریں. تو اس نے یو اے ای کے شیوخ کے ساتھ مل کے بھارتی انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کا بیڑا اٹھایا. یعنی ان کی انویسٹمنٹ کروائی یہاں پہ فلم انڈسٹری, بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ. اللہ آپ کا بھلا کرے. سرمایہ کاری ہوئی بالی ووڈ میں عرب شیوخ کی, اور عرب شیوخ جو ہیں جب ادھر مائل ہوئے, قائل ہوئے, اس طرف آئے, تو اس کی ان زندگیوں کو جو ان کی تھی, اس کی مرزا مستان کی زندگی سے ملا کر جوڑ کر بھارت نے فلم سازی شروع کی. ٹھیک ہے. حاجی مستان پہ کیا کیا مقدمات؟ تو کوئی بھی نہیں ہے. ایک مقدمہ تھا قتل اور اقدام قتل کا, بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کے ساتھ جو جھگڑے ہوئے نا, وہ بھارت کے اس وقت کے نامور گینگسٹرز, ایک تو پٹھان گینگ تھا,
اس کا نام تھا کریم لالا, ایک وردہ, ایک یوسف پٹیل. 3 بڑے گینگ تھے بھارت میں, بمبئی میں. اچھا بھارت سے مراد ہے بمبئی گینگ. ہاں بالکل. اب ہم نے ایک اعتراض کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جو بھارت نے فلم بنائی, ہاں دھرندر بنائی تھی کہ اپنے ممبئی پہ, دھرندر 1 اور 2, ہاں کہ وہاں پہ بمبئی کا گینگ وار. ایویں اشارتاً ایک بات کر رہا ہوں, ہاں بمبئی کا گینگ وار کے مقابلے میں لیاری کی گینگ وار کچھ بھی نہیں ہے, 199 ہے. اچھا یہ 3 گینگ اس وقت ممبئی میں کام کرتے تھے, کریم لالا, وردہ اور پٹیل, یہ تینوں کام کرتے تھے, ایکٹیو تھے. اس نے ان سے پھڈا لے لیا, اور پھڈا ایسا لیا کہ پٹیل کے جان کا دشمن ہو گیا. اس کے انتقامی ذہن, انتقام اور انتقامی ایکٹ, کرمنل ایکٹ, آپ انتقام نہ کہیں, کرمنل ایکٹ کی سب سے بڑی مثال یوسف پٹیل کی قتل, اقدام قتل, اس پہ حملے کی کہانی ہے. لیکن یوسف پٹیل اس کا ساتھی تھا, اس کا دوست تھا. بعد میں یہ دشمن بن گئے. دشمن بنے, اس نے دغا کیا یوسف پٹیل نے. اور جملے آپ کو بتاؤں گا جو ایک جرنلسٹ میں بتائیں, اس کے ایگزیکٹ جملے ڈی کوڈ کروں گا. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ پٹھان گینگ کے مقابلے میں, وردہ گینگ کے مقابلے میں اس نے یوسف کا سہارا لیا تھا. لیکن ایک دن اچانک یوسف پٹیل بمبئی سے ایک مین شاہراہ سے گزر رہا تھا. مین شاہراہ سے گزرتے ہوئے 2 نوجوان آئے بائک سوار, ان نے اس پہ حملہ کر دیا. وہ گر گیا نیچے زمین پہ گر گیا. بالکل بھگدڑ مچ گئی. 2 محافظ ساتھ تھے یوسف پٹیل کے, گینگسٹر تھا. ہاں 2 محافظ ساتھ تھے. اس نے 6 گولیاں ماری حملہ آوروں نے. 6 گولیاں مار کے یقین کر لیا کہ مر گیا, اور واپس چلنے لگے. وہ جو اس کا محافظ تھا وہ واپس آ گیا, اور واپس آ کے چیختے چلاتے خون میں لت پت اپنے باس یوسف پٹیل کے اوپر اوندا لیٹ گیا. اوندے سے مراد کیا, یعنی منہ سے منہ ملا لیا تاکہ اس کو کچھ نہ ہو. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا. وہ دونوں قاتل واپس آ گئے. واپس انہوں نے پھر گولیاں برسائیں. انہوں نے کہا شاید سے امداد کو بلا لیا اپنے, تو بول رہا ہے. انہوں نے پھر گولیاں برسائیں. محافظ مر گیا. 6 گولیاں لگی ہیں, پٹیل کو بچ گیا. پولیس آ گئی. جب پولیس آئی انہوں نے اٹھایا اس کو, قریب اسپتال تھا بمبئی کا, سٹی ہاسپٹل, وہاں لے گئے. بمبئی کے ہاسپٹل میں پہنچا, اس کا علاج ہوا, وہ جہاں پر ہو گیا. موقع سے فرار ہوتے ہوئے دونوں پکڑے گئے. حملہ آوروں سے پوچھا تم کون ہو, اس نے کہا ہم افغانی ہوں, نسل ہے. کون ہو, پختون ہے. کیوں مارا, انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا کیوں مارا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں تمہیں مار گیا بندہ, یہ یوسف پٹیل ہے. اس نے کہا ہمیں کیا پتا کون ہے یوسف پٹیل, ہم نے تو پیسے لیے. انہوں نے کہا یہ تو بڑا آدمی ہے, گینگسٹر ہے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا. انہوں نے کہا کہاں, کس نے تمہیں بھیجا. انہوں نے کہا ہمیں تو جناب بھیجا مرزا نے. انہوں نے کہا مرزا کون ہے. انہوں نے کہا مرزا مستان. انہوں نے کہا کیوں بھیجا. اس نے کہا مارے ہم نے اسے اس دور میں 1000 روپے لیے. پولیس گھر گئی, مستان گھر پہ تو اس کو پکڑ لی. اس نے کہا تم نے یہ کیا کیا. اس نے کہا میں نے اس کو مروایا. اس نے کہا بولے زندہ ہے. وہ کہاں ہے. انہوں نے کہا اسپتال. زندہ ہے. اچھا تو نے کیوں مروایا. اس نے کہا بس میں نے مروایا. انہوں نے کہا اس کو بندے جو دونوں ہیں, انہوں نے ان کو پیسے دیے. کس نے. اس نے کہا پیسے کیا ہے. اس نے کہا میں نے ان کو 1.5 ماہ پہلے پیسے دیے تھے. اس نے کہا کیوں دیے تھے. کیوں دیے تھے. انہوں نے کہا 1.5 ماہ پہلے پیسے دیے تھے سپاری. انہوں نے کہا سپاری کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا کسی کو مروانے کا پیشگی, ادائیگی کا نام سپاری ہے. انہوں نے کہا اوکے یہ سپاری تم نے. انہوں نے کہا کہ عدالت میں پیش کریں گے. لے گئے عدالت میں. باہر نکلے, میں نے آپ کو بتایا میڈیا والے کھڑے تھے. انہوں نے کہا حاجی مستان پکڑا گیا پہلی دفعہ تاریخ میں. کون ہے. انہوں نے کہا فلاں. باہر نکلا. اس نے کہا بات سنو آپ نے حملہ کیا. اس نے کہا ہاں. انہوں نے کہا میں نے کہا لیڈی کے ساتھ. انہوں نے کہا پٹھانوں کو پیسے دیے, پختون تھے, افغانی نسل تھے. انہوں نے کہا ہاں پاکستان آئے, یہ اپنا ہندوستان آئے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا رکھا. اس نے کہا 1.5 ماہ ہم نے رکھا ہے اس کو.
فلاں جگہ پہ محفوظ مقام پہ, بعد میں اس کو ٹارگٹ کر کے اس نے کہا, پھر اس نے کہا ہم نے سے 3 باتیں کی. انہوں نے کہا میں نے اس کی ریکی کرائی, گینگسٹرز میں ریکی, بمبئی وار نے متعارف کرائی. انہوں نے کہا میں نے اس کا سرویلنس کیا, ریکی کرائی, مخبری لی. پھر پتہ لگا فلاں وقت پہ نکلے گا. اس نے کہا تم نے, انہوں نے کہا میں نے اس کے ایک بندے کو ہائر کیا تھا یوسف پٹیل کے, جرنلسٹوں کو بتا رہا ہے یہ حاجی مستان, جو وہ ساری انفارمیشن اس کو دے رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے پکڑ لیا. اوکے. انہوں نے کہا پھر اس کے بعد, انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا مار دیا. انہوں نے کہا وہ تو بچ گیا, اوپر لیٹ گیا اس کے محافظ, اور وہ 6 گولیاں لگنے باوجود بچ گیا. اس نے کہا اوکے. انہوں نے کہا پتا مروایا کیوں؟ اس نے کہا مروایا اس لیے, اب بڑی اہم بات, جواب جملہ موجود ہے تاریخ میں, مروایا اس لیے کہ یہ میرا دوست تھا, ساتھی تھا. تو اس نے کہا آپ نے دغا کیا, اس کو مارا؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں, اس نے دغا کیا. اس نے کہا کیسے؟ جرنلسٹوں نے پوچھا کیسے دغا کیا؟ اس نے کہا میرا نام حاجی مستان مرزا ہے. حاجی مستان حیدر مرزا سے میں نے اس کو منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا. اس نے وعدہ کر لیا مجھ سے. میرے منع کرنے پہ ایک تو اس نے وہ بات پبلک کر دی کہ حاجی مستان نے مجھے منع کیا. دوسرا, میری بات پر عمل درآمد نہ کر کے اس نے میرے رٹ کو چیلنج کیا. اگر میں اس کو نہ مرواتا اور پیسے خرچ کے سپاری پہلی دفعہ متعارف کرائی, اگر یہ میں طریقہ افغانستان سے بلا کے بندوں کو نہ کرتا تو ہر شخص میرے خلاف ہو جاتا. ٹھیک ہے. اچھا, حاجی مستان کا انجام کیا ہوا ہے؟ پہلی بات سنیں, پہلے اس سے بڑا اہم بات, اب یہ کہانی نہیں ختم ہوئی اس کی. انہوں نے کہا جی پھر, اس نے کہا یوسف پٹیل کو اب دوبارہ حملہ کروائیں گے, وہ تو زندہ ہے. اس نے کہا نہیں. کیوں نہیں؟ اس نے کہا خدا کو منظور نہیں کہ مرے. اگر خدا, میرے 6 گولیاں لگنے کے باوجود میرے بندوں نے ماری, اگر خدا کو منظور ہوتا تو مر جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو مارنا نہیں چاہتا. اب میں رہائی کے بعد سیدھا ہاسپٹل جاؤں گا, اس کی تیمارداری کروں گا, اس سے معافی مانگوں گا اور اس کو صرف یاد کراؤں گا کہ تو نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا, زیادتی کی تھی, وعدہ ایفا نہیں کیا تھا, اس کے مخالف چلا تھا, وعدہ بھی ایفا نہیں کیا, مخالف بھی چلا, اور اللہ نے تجھے اتنا ہی انجام دینا تھا, اب میں نے تجھے معاف کر دیا. لیکن دوسروں کو سبق دے کے جا رہا ہوں کہ کوئی شخص حاجی مستان سے وعدہ خلافی نہ کرے. جو شخص ایفائے عہد نہیں کرے گا, بدعہدی کرے گا, اس کا انجام یوسف پٹیل سے بدترین کروں گا. ٹھیک ہے. تو حاجی مستان کا انجام ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کا کیا ہوا, کیسے مرا؟ حاجی مستان طبی موت مرا. طبی موت, اس کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی قسم کا. یہ 96 میں مرا؟ یہ 96 میں مرا, یہ 94 95 مطلب 90s میں مرا, 95 6 میں, ہاں اسی ایرا میں, یہ مڈ آف 90s. یہ طبی موت مرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بالی ووڈ کا میں نے تذکرہ کیا, بالی ووڈ کی بڑی فلموں کی جتنی شوٹنگ ہے, صرف وہ دیکھنے ہی نہیں جاتا تھا, آبزرور نہیں تھا اس کا, مانیٹر نہیں تھا اس کا, منٹور نہیں تھا, اس شوٹنگ کا سارا خرچہ خود برداشت کرنے جاتا تھا. بالی ووڈ کے لوگ, اداکار, فنکار, فلم ساز, ہدایت کار, یہ کوشش کرتے تھے کہ شوٹنگ دیکھنے کون آ جائے؟ حاجی مستان آ جائے. کیوں آ جائے؟ کیا فائدہ ہے؟ تاکہ وہ اخراجات برداشت کرے. سرپرستی کرتا تھا اداکاروں کی, فنکاروں کی باقاعدہ. یہ خان فیملی جو ہے, سلمان خان وغیرہ, سلمان خان, شاہ رخ خان, اتنے خان فیملی جتنے, ان سب کی دولت میں بہت بڑا حصہ حاجی مستان حیدر مرزا کا ہے. ایک اور سنیں, یہ دنیا سے چلا گیا, اس کی لیگیسی میں سونے کا کاروبار بچوں کے, پوتوں کے, نواسوں کے حصے میں آیا. میں نے 10 سے 12 تعداد بتائی, اٹ کوڈ بی مور دین دیٹ, اب مجھے پتہ نہیں لیٹسٹ, لیکن کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے. وہ سارے کے سارے سونے کا کام بھی کرتے ہیں, اور بحری جہاز پر جتنی بار برداری ہو رہی ہے بھارت میں, بمبئی کے حد تک, وہ ساری کی ساری یہ کرتا ہے. اب 20 سے زائد جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اس کا انٹرویو کیا, اور اب ایک بڑی اہم بات ہے, یہ جو قتل ہوا تھا نا یوسف پٹیل پہ, جو حملہ ہوا تھا, بچپن تو گیا تھا اس میں, وہ میناروں والی گلی, میناروں والا چوک بمبئی کا سب سے مشہور جگہ ہے جس کا انتخاب اس نے کیا تھا. اور اس سے ایک انٹرویو میں پوچھا جرنلسٹ نے, بھارتی جرنلسٹ نے,
انہوں نے کہا جی کہ مرزا صاحب وہ آپ نے چوراہے کا انتخاب, اسے چوراہا کہتے ہیں, میناروں والے چوراہے کا انتخاب کیوں کیا, یا مینار والا چوراہا؟ اس نے کہا اس لیے کیا کہ میکسیمم لوگوں کو یہ پیغام پہنچ جائے. اس دور میں کوئی سوشل میڈیا تو نہیں تھا نا, فوراً پہنچ جائے گا ایک کلک پہ. واٹس ایپ تو نہیں تھا, ایپس نہیں بنی تھی, نہ تھا ڈیجیٹل میڈیا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے یہ پیغام پہنچانا تھا ہر شخص کو کہ مستان مرزا سے پھڈا ڈالنے والا, آج کے دور میں لفظ پنگا لینے والا, اس کو چوراہے پہ مارتا ہوں میں. یعنی کھلا میسج تھا, ایک کھلا میسج تھا. لیکن آپ حاجی مستان کا نام پہلی بار جو میں نے آپ کو بتایا کہ سمگلر کے طور پہ آیا, کاروباری کے طور پہ آیا, سوداگر کے طور پہ آیا, لیکن قاتل کے طور پہ پہلی بار نام اسی پٹیل کی وجہ سے آیا. بالکل صحیح. اور یہ ایک طبعی موت مرا مڈ 90s میں, 94, 95, 96 اسی ایریا میں لکھا ہے. لیکن میں نے جو دیکھا ہے. اچھا, اب اس سے ایک اور جملہ بڑا زبردست ہے حرف آخر کے طور پر. یہ سفید لباس کیوں زیب تن کرتا تھا؟ ہاں, یہ اسی جرنلسٹ نے بزرگ جن کا میں نے تذکرہ کیا, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا میں نے بھی سوال کیا تھا, آپ کے ذہن میں تھا یہ سفید کیوں پہنتا تھا؟ سیاہ چشمہ یا سیاہ ٹوپی پہن لیتا تھا. اس نے کہا جرنلسٹ نے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ مرزا صاحب آپ سفید اجلا کیوں زیب تن کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ سفید پہ کوئی اگر داغ ہو تو نظر آ جاتا ہے, تو صاف دکھائی دیتا ہے. تو میری زندگی کے جن خرابیوں کے کہیں کسی جگہ اگر داغ موجود ہیں تو وہ نمایاں ہو کے سامنے آئیں اور میں انہیں دور کر سکوں. ایک اور جملہ, یہ حج کرنے چلا گیا. اب لوگوں نے تعویل مختلف دی ہے کہ جی وہ 900 چوہے پورے ہو کے حج کرنے چلا گیا. ایسے انہوں نے کہا عمرہ کر لیا, نعوذ باللہ من ذالک, 450 پورے ہوئے تو عمرہ کر لی. یہ اس وقت پپتی کسی گئی نا. تو اس سے یہ پوچھا کہ آپ حاجی بن گئے ہیں, آپ یہ کرائیں. ہمارا کاؤنٹر پارٹ ہے وہاں اینالسٹ, اس نے یہ جملہ کہا کہ جی آپ حج کرائیں پاک صاف. اس نے کہا میں نے وہاں جا کے اپنے کردہ اور نہ کردہ دونوں گناہوں کی معافی مانگی خانہ کعبہ میں, مسجد نبوی میں, اور گڑگڑا کر خدا سے دعا کی کہ خدا میرے پرانے جو عیوب ہیں, عیب, ان پہ پردہ پوشی کر دے, گناہوں کو معاف کر دے. وہ رحیم و کریم ہے, کر سکتا ہے, غفور ہے, اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق دے.